अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। दुआ एक ऐसा खूबसूरत तरीका है जो हमें अल्लाह ताला के और करीब लाता है। अपने दिल से इखलास के साथ और यकीन के साथ अल्लाह से अपने मसाइल में मदद मांगते रहिए। दुआ को हमेशा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना और यकीन रखना कि अल्लाह आपकी दुआ को सुनता है। इस्लाम में दुआ की बड़ी अहमियत है। ये सिर्फ इबादत का ज़रिया नहीं बल्कि अल्लाह के साथ एक सीधा और रूहानी रिश्ता कायम करने का भी तरीका है। दुआ के ज़रिए हम अपनी ज़रूरतें, तकलीफ़ें और ख्वाहिशें अल्लाह के सामने रखते हैं, जो हमारे दिलों की बात को भी सुनता है। कुरान और हदीस में भी दुआ की अहमियत को बार बार बयां किया गया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, यानी मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। सूरह गाफिर आयत नंबर 7। इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह खुद हमें दुआ करने का हुक्म देता है और इस बात की तसल्ली देता है कि वो हमारी दुआओं को सुनता है और उन्हें सही वक्त पर मुकम्मल भी करता है। अल्लाह से दुआ करने का मतलब है हम अपनी बेबस और ज़रूरतमंद हालत में उसके सामने झुक रहे हैं। यही वजह है कि इस्लाम में दुआ को इबादत का सबसे आला दर्जा दिया गया, क्योंकि ये हमारे ईमान और अल्लाह पर तवक्कुल को जाहिर करता है। दुआ करते वक्त हमारे दिल में पक्का ईमान और अल्लाह पर सच्चा तवक्कुल होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुन रहा है और वो हमारी फरियाद का जवाब भी देगा। जब हम यकीन और तवक्कुल के साथ अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो ये हमारे ईमान की गहराई को भी दिखाता है। ईमान का ये मकाम दुआ की कबूलियत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अल्लाह उस बंदे की दुआ ज़रूर सुनता है जो यकीन के साथ उसे पुकारता है। इसी के साथ दुआ में इखलास का होना भी ज़रूरी है। इखलास यानी दुआ करते वक्त हमारी नीयत साफ़ हो और हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना हो। अगर हमारी नीयत में कोई खोट या दुनियावी मकसद शामिल है तो दुआ में वो असर नहीं रहता। इखलास और सच्चाई के साथ की गई दुआ अल्लाह के दरबार में सबसे ज़्यादा मकबूल होती है और अल्लाह उसे किसी न किसी रूप में ज़रूर कबूल करता है। दुआ अल्लाह से हमारे रिश्ते को और मजबूत करने और हमें उससे करीब लाने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। जब हम अल्लाह से अपनी ज़रूरतें, तकलीफ़ें और ख्वाहिशें बयां करते हैं तो ये हमारे दिल में उसके लिए मोहब्बत और इज़्ज़त को बढ़ाता है। दुआ के ज़रिए हम अल्लाह की रहमत और उसकी ताकत पर तवक्कुल जताते हैं, जो हमें उससे और भी करीब लाता है। दुआ के इस रूहानी अमल से हमारी रूह को सुकून और तसल्ली मिलती है और ये महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह से दुआ किया करते थे, चाहे कोई छोटा सा मसला हो या बड़ा। उन्होंने ही हमें सिखाया कि हमें हर छोटे बड़े मामले में अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। एक बार हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे जूते का फीता भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। ये बताता है कि दुआ के ज़रिए अल्लाह से करीब रहना कितना अहम है और हर छोटी से छोटी चीज़ में भी उसकी मदद तलब करना हमें उससे मज़ीद करीब कर देता है। साथ ही दुआ करते वक्त पाकीज़गी और साफ़ सुथरी हालत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्लाह के लिए हमारे अदब और इज़्ज़त का इजहार है। जब हम बावुज़ू होकर दुआ करते हैं तो इससे अल्लाह की बारगाह में जाने का एक रूहानी एहसास होता है और दिल में पाकीज़गी की फीलिंग होती है। वुज़ू से हमारे जिस्म के साथ साथ हमारी रूह भी तरोताज़ा महसूस करती है, जो हमारी दुआ की कबूलियत में मददगार साबित होती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू करके दुआ करने की तालीम दी है, जो बताता है कि वुज़ू के बाद की गई दुआ का मकाम और भी बुलंद हो जाता है। पाकीज़गी की हालत में दुआ करने से न सिर्फ अल्लाह की रहमत नसीब होती है, बल्कि ये भी एहसास होता है कि हम अदब के साथ उसकी बारगाह में खड़े हैं। दुआ की शुरुआत अल्लाह की हम्दो सना यानी अल्लाह की तारीफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने से करनी चाहिए। दुरूद शरीफ के बिना हमारी दुआ अधूरी सी होती है। इससे हमारी दुआ का मकाम और भी ऊंचा हो जाता है और अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर बरसती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें तालीम दी है कि दुआ की शुरुआत इस तरह करनी चाहिए ताकि अल्लाह हमारी बात को पूरी तवज्जो से सुने। एक मिसाल के तौर पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आली मुहम्मदी, जिसके मायने हैं कि अल्लाह हमारे प्यारे नबी पर दरूद और सलाम नाजिल फरमाए। दुआ करते वक्त हमारे दिल में इनकिसारी यानी खुशू और अदब यानी खजू का होना बेहद ज़रूरी है। हमें पूरी तरह अल्लाह पर तवक्कुल होकर
دل سے اس سے فریاد کرنی چاہیے۔ اس طرح کی گئی دعا میں روحانی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ایسے دل سے کی گئی دعا کو پسند فرماتے ہیں جو اس کی بارگاہ میں پوری توجہ اور عزت کے ساتھ پیش کی جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے جو ایک محضبین اور انکساری سے بھرے دل سے کی جاتی ہے۔ دعا کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا ایک سنت عمل ہے جو ہماری انکساری اور ادب کو بتاتا ہے۔ ہاتھوں کو بلند کرنا دکھاتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں خاموشی اور ادب سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی رحمت اور مدد کے طلبگار ہو کر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم پورے ادب اور ضرورت کے ساتھ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ ان کے علاوہ دعا کے کچھ شاندار وقت بھی ہیں جن کی الگ ہی فضیلت ہے، جیسے ان وقت میں کی گئی دعا سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ ان اوقات میں دعا کرنے سے اللہ کی خاص رحمت حاصل ہوتی ہے اور ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم وقت یہ ہے: تہجد کا وقت، جو عشاء کی نماز کے بعد اور فجر اذان سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے سب سے قریبی آسمان پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ وقت عبادت اور دعا کے لیے سب سے افضل مانا گیا ہے۔ اذان اور اقامت کے بیچ کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اذان مکمل ہو چکی ہے اور نماز شروع ہونا باقی ہے۔ اس بیچ کا جو وقت ہے وہ اذان اور اقامت کے بیچ کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں کی گئی دعا بھی قبول ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اذان اور اقامت کے بیچ کا وقت برکت سے بھرا ہوتا ہے اور اس وقت کی گئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ سجدے کا وقت، یعنی سجدے میں کی گئی دعا۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اسی لیے سجدے میں اللہ سے دل کھول کر دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ ہماری بات کو سب سے زیادہ توجہ سے سنتا ہے۔ جمعے کا دن، خاص کر مغرب سے پہلے کا آخری گھنٹہ، جمعے کا دن اسلام میں خاص اہمیت رکھتا ہے اور اس میں مغرب سے پہلے کا آخری گھنٹہ ایسا وقت ہے جب کی گئی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریادیں سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو لیلۃ القدر اور افطاری کا وقت دعا قبولیت کے لیے سب سے افضل ہوتا ہے۔ فرض نماز کے بعد کی گئی دعا بھی ایک بہترین موقع ہے دعا کرنے کا۔ نماز کے بعد ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جب انسان کا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی روح سکون اور تسلی محسوس کرتی ہے۔ اس وقت کی گئی دعا میں اللہ کی بارگاہ میں خاص مقبولیت ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کے بعد دعا کرنے کی ترغیب دی ہے تاکہ ہماری دعائیں اللہ کی رحمت میں ڈھل جائیں اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کی ہدایت اور کامیابی حاصل ہو۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد اللہ سے دل کھول کر اپنی حاجتیں مانگنی چاہیے اور اس کے شکر سے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی دعا قبول ہونے کے کچھ ضروری شرائط بھی ہیں، جیسے حلال رزق اور خوش اخلاقی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو خاص توجہ دیتا ہے جو حلال رزق کماتے ہیں اور نیک راستے پر ہوتے ہیں۔ حلال کمائی اور صاف نیت سے پایا گیا رزق انسان کی دعا میں برکت لیتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت کے قریب لاتا ہے۔ ساتھ ہی دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ہماری دعا کی مقبولیت میں مددگار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اخلاق اللہ کو بے حد پسند ہے اور اچھے اخلاق کے لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی شکر اور صبر کا ہونا، ایک سچے مومن کے لیے شکر اور صبر بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اور مشکل حالات میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں اور شکر گزار لوگوں کو انعام دے گا۔ جب ہم اللہ کے فیصلوں پر رضامندی اور صبر کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ہماری دعا کی مقبولیت کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے۔ ساتھ ہی لگاتار اور استقامت سے دعا کرنا، ہماری امید کا نہ کھونا بھی ایک مومن کی خوبی ہے۔ استقامت یعنی لگاتار اللہ سے دعا کرتے رہنا بے حد ضروری ہے، چاہے ہمیں لگے کہ ہماری دعا ترنت قبول نہیں ہو رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دی ہے کہ اگر ہماری دعا کا جواب ترنت نہ ملے تو بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے اور ہماری بھلائی کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ ہماری دعا کو اس کے حساب سے قبول کرتا ہے جو ہمارے لیے سب سے بہترین ہو۔ ان سب کے بعد بھی اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی کچھ وجہ ہے، جیسے غلط مقصد سے کی گئی دعا۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو سنتا ہی نہیں جو برے یا غلط مقصد سے کی گئی ہو۔ جب دعا کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا، برائی پھیلانا یا کسی غلط کام کو حاصل کرنا ہے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔
دعا کا صحیح مقصد صرف اپنی بھلائی، نیکی اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں دعا کرتے ٹائم اپنے ارادے کو صاف اور صحیح رکھنا چاہیے تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو مقبول کرے۔ دل کی پاکیزگی۔ دعا کے لیے دل کی پاکیزگی ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت، جلن یا برائی بھری ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو دیر سے قبول کر سکتا ہے یا اسے قبول بھی نہیں کرے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ دل کی صفائی اور پاکی بے حد ضروری ہے تاکہ ہماری دعا کی مقبولیت بڑھ سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دل کی صفائی اور دوسروں کے لیے اچھے ارادے رکھنے سے اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے دل کو نفرت، جلن سے پاک رکھنا چاہیے اور سب کے لیے بہتر سوچ رکھنی چاہیے۔ ساتھ ہی گناہ اور توبہ کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ توبہ انسان کو اللہ کے اور قریب لاتی ہے اور اس کی دعا کی مقبولیت میں مدد فرماتی ہے۔ اگر ہم لگاتار گناہ کرتے رہے اور توبہ نہ کریں تو ہماری دعاؤں کا قبول نہ ہونا بھی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے گناہوں کے بعد توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہماری دعا جلدی اور بہترین طریقے سے قبول ہو۔ دعا کی بھی اپنی کچھ خاص مثالیں ہیں، جیسے کچھ مسنون دعائیں آتی ہیں۔ سنت میں کئی ایسی دعائیں موجود ہیں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا اور جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت کارگر ثابت ہوتی ہے۔ ان دعاؤں کو ہم اپنی زندگی میں ہر دن پڑھ سکتے ہیں اور اپنی فریادیں اللہ سے کر سکتے ہیں۔ کچھ خاص مثالیں ہیں، جیسے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا شیطان سے حفاظت کے لیے ہے جو ہمیں ہر برے کام اور خطروں سے بچاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہم شفیہ وعافیہ۔ یہ دعا کسی کے علاج کے دوران یا بیماری سے بچنے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ ہدایت کے لیے دعا کرے اللہم اہدنا سبیلا۔ یہ دعا اللہ سے سچے راستے کی ہدایت مانگنے کے لیے ہے اور اللہ سے توبہ کرنے کی بھی دعا ہے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی۔ یہ دعا اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ہے۔ ایک چھوٹی دعا لیکن اثردار دعاؤں میں بہت طاقت ہے کیونکہ یہ ایمانداری اور سچے دل سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کی بہت اہمیت ہے اور انہیں اپنی زندگی میں روزانہ پڑھنے سے ہمیں اللہ کے قریب پہنچنے میں مدد ہوتی ہے۔ دعا صرف ان مسنون دعاؤں تک ہی نہیں ہے، آپ کو اپنی خود کی دعاؤں کو بھی اللہ سے کرنے کا حق ہے۔ اپنی فکریں، اچھائیں اور پریشانیاں کھل کر اللہ سے کہیے۔ اللہ ہمارے دلوں کی حالت جانتا ہے، ہمارے من کی ساری اچھاؤں سے واقف ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو سب سے اچھے طریقے سے قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی دعا میں خود کو شامل کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی خاص پرابلم کا حل ہو، زندگی میں خوشی کی تلاش ہو یا اللہ سے اپنی زندگی کے کسی بھی پہل میں مدد کی اپیل ہو۔ اللہ سے اپنی سچی اور دل سے دعا کرنا ایک بہت بڑی برکت ہے اور یہ ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دلا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بہترین سے بہترین دعا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔